अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह सूरह मुहम्मद तक हमारे तफसीरी असबाक मुकम्मल हो चुके हैं और आज के लेक्चर में सूरह फ़थ का बाकायदा आगाज़ हो रहा है। और सूरह फ़थ के बाकायदा इंट्रोडक्शन से पहले मैं ज़रूर चाहूँगी कि आपको सुलह हुदैबिया का पस मंज़र बताऊँ। और सूरह फ़थ की पहली ही आयत सीखने में, पढ़ने में मज़ा ही तब है जब हमारे ज़हन में मुकम्मल पस मंज़र हो। सुलह हुदैबिया एक ऐसा टॉपिक है कि जिसको लेके अल्हम्दुलिल्लाह बीइंग मुस्लिम हमारे निसाब में पढ़ाया जाता है और हम पढ़ते भी आ रहे हैं बचपन से ही। आई रिमेंबर ग्रेड 4 से ही शायद ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आना शुरू हो जाता है या शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे हमें समहाउ पढ़ाए जाते हैं और हम पढ़ते आ रहे हैं अब तक स्टिल, ठीक है ना। हमने ना सिर्फ अपने निसाब में पढ़ा बल्कि इंटरनेट पे बेशुमार इंफॉर्मेशन मौजूद है। अभी लेक्चर रिकॉर्ड करने से पहले मैं इन्फॉर्मेशन देख रही थी, अल्हम्दुलिल्लाह स्कॉलर्स ने इस पे बहुत ज़बरदस्त काम किया हुआ है। आप गूगल पे देख लें तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अब सवाल ये है कि फिर मेरे लेक्चर का क्या मकसद है। मेरे लेक्चर का ये मकसद है कि मैं अपने आप को सामने रखते हुए कि मुझे जब सुलह हुदैबिया का नहीं पता था तो मुझे किस टाइप की गाइड की ज़रूरत थी कि मैं अंडरस्टैंड कर पाती। वही गाइडलाइन मैं आपको अब देने जा रही हूँ, यानी उन्हीं अल्फाज में आपको वो पूरा माहिदा समझाऊँगी, बताऊँगी जिस तरह से मैं समझना चाह रही थी। नो डाउट बहुत ज़्यादा डिटेल में भी इंफॉर्मेशन मौजूद है। नो डाउट ईच एंड एवरीथिंग एक जो है ना मंजर कशी की गई है तफसीर की बुक्स में और हम पढ़ते आ रहे हैं। हमें गूगल पे भी मिल जाता है लिखा हुआ डेटा, विकिपीडिया पे हमें स्कॉलर्स के लेक्चर भी मिल जाते हैं, लेकिन हमें फिर भी समझ नहीं आती, कन्फ्यूजन क्लियर नहीं होती और इंशाल्लाह आज के लेक्चर में उसी कन्फ्यूजन को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। सूरतुल फ़थ का तारुफ तकरीबन इसके अंदर ही मौजूद है, समोया हुआ है। सुलह हुदैबिया बेसिकली, हुदैबिया मक्का से एक मंजिल दूर एक मुकाम है जो अभी आपके सामने मौजूद है। कुएं का नाम था और यहाँ पर यह माहिदा तय पाया गया था, ठीक है। और इस सुलह को कुरान करीम में फ़तह मुबीन भी कहा गया है, यानी कि बहुत बड़ी फ़तह, रोशन खुली ज़ाहिर फ़तह। और इसे फ़तह से क्यों ताबीर किया गया, लिटरली उस वक्त क्या हालात चल रहे थे और मुसलमानों को नवीद दी जाती है कि ये आपके लिए बहुत ज़बरदस्त बात हो गई है, ये माहिदा तय हो जाना। इस माहिदे में बेसिकली था क्या और इसका पस मंज़र वजूहात क्या थी, इसी पर बात करेंगे। और आगे जाने से पहले मैं आपको आसान अल्फाज में थोड़ा थोड़ा करके बता देती हूँ कि बेसिकली हुआ क्या था। तो शुरू करते हैं मुसलमानों की मक्की ज़िंदगी से। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नुज़ूल कुरान की इब्तिदा से लेकर आने वाले बहुत से सालों में मुसलमानों पर मक्की दौर के एतबार से ज़िंदगी बहुत ज़्यादा तंग कर दी गई थी मुशरिकीन की तरफ से। ये वही मुशरिक थे जिन्होंने काबा के गिर्द तकरीबन 360 बुत नस्ब कर रखे थे और अकीदा तौहीद चूँकि खलत मलत हो चुका था और इसी तौहीद को क्लियर करने के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए पैगाम हक़ के साथ। उन्होंने मुखालफत की और हर तरह के तरीके आज़माए कि वो इस्लाम की तबलीग को रोक सकते, लेकिन हर सूरत में वो नाकाम ठहरे और फिर मुसलमान अल्लाह के हुक्म से मक्का छोड़कर मदीना की तरफ चले गए। ये बड़ी हिजरत थी, इससे पहले छोटी मोटी हिजरतें होती रहीं। अगर देखा जाए तो मदीना में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत से पहले मुसलमान मूव करना शुरू हो चुके थे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही उनको हुक्म दिया था। अगर हम 6 नबी की बात करें, 5 नबी की बात करें तो हमें हबशा की तरफ जाते हुए मुसलमान दिखाई देते हैं। तो मक्का वालों के जो जुल्म सितम थे, इवन दैट के वहाँ रहते हुए भी मुसलमान इस तरह की बनु हाशिम के साथ जब कता ताल्लुकी कर दी गई 7 नबी में और वो 3 साल तक वहाँ पर मैसूर कर दिए गए घाटी में, जिसे शैब अबी तालिब कहा जाता है। बहुत से मुश्किलात का सामना था। अब मदीना में आए हैं तो यहाँ पर नए टारगेट्स हैं, नए चैलेंजेस हैं और इन चैलेंजेस से मुसलमानों को निमटना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीइंग लीडर ऑफ ऑल मैनकाइंड, स्पेशली रियासत मदीना की अगर बात करें तो उस पर किस तरह से इम्प्लीमेंटेशन था आपका, कि किस तरह से आपने उस रियासत को कायम करने की पहली ईंट रखी और डे बाय डे किस तरह से रियासत कायम होती चली गई, उस पर जितनी डिबेट की जाए कम है।
بات کر لیتے ہیں پہلے غزوہ کی۔ سورہ محمد کی اگر ہم تفصیلات پڑھیں، سورۃ البقرہ کی پڑھیں، تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ پھر جب مسلمانوں کو جنگ کا حکم ملا، اب یہاں پر ایک نئے گروہ سے سامنا ہے، اور وہ منافقین ہیں، وہ منافقین جو کہ مدینہ میں موجود ہیں اور مجبوراً ایمان لائے ہوئے ہیں، کیونکہ تعداد میں کم ہے۔ حالات کو دیکھتے ہوئے ہاں ہم اپنے ایمان کا اعلان کرتے ہیں اور مشرکین کو جا کر مسلمانوں کی خبریں دیں گے، اس طرح ان کی پوزیشن جو ہے وہ ویک ہوگی۔ اگر ان کا کوئی سیاسی پلان ہے، کوئی عسکری پلان ہے، تو ہم ضرور اس کو لیک کریں گے اور یہودیوں کو جا کے بتائیں گے، کیونکہ مدینہ میں یہودی قبائل بھی اب آتے، تو اس طرح ہم مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا کر سکتے ہیں۔ اور عبداللہ بن ابی چونکہ منافقین کا سردار تھا، اس کی سرپرستی میں یہ کام بخوبی ہو رہا تھا۔ اب ایسے میں جہاد کا حکم آتا ہے، پہلا غزوہ، غزوہ بدر، وہاں پر مسلمانوں کو فتح نصیب ہوتی ہے، اور یہ بہت بڑی اور پہلی مارکہ آرائی ہوتی ہے حق اور باطل کے درمیان۔ پھر غزوہ احد ہوتا ہے، غزوہ احد میں شکست ظاہری طور پر ملتی ہے، پھر فتح ملتی ہے، یعنی معاملہ ایکول رہتا ہے، اور اس سے مسلمانوں کو کیا سکھایا جاتا ہے، کیا لرننگز، کیا لیسنز سورہ آل عمران میں اس کی ڈیٹیل موجود ہے۔ اور اس چینل پر بھی غزوات کے نام سے پلے لسٹ موجود ہے، اس میں مکمل تفصیلات ہیں۔ غزوہ احد کے بعد غزوہ احزاب آتا ہے جی، اور غزوہ احزاب کی ڈیٹیل سورۃ الاحزاب میں کس قدر تفصیلات سے بیان کی گئی ہیں کہ منافقین وہ جو اب تک لبادہ اوڑے ڈکے چھپے طریقے سے بیٹھے ہی تھے، وہ اب سامنے آگے کھل کے ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، ہمیں تو دھوکہ دیا گیا ہے بھئی، یہ کون سا اسلام ہے، ہم تو مر گئے، ہم تو لٹ گئے، ہم کیوں اپنی جانیں برباد کریں بھئی، ہم نے کوئی جنگ نہیں کرنی، کیوں گھبرا گئے۔ ہر طرف احزاب، ہر گروہ نے حملہ کیا، یہودیوں کے قبائل نے بھی، مشرکین کے قبائل نے بھی، سب مل گئے آپس میں۔ تو اب منافقین دم دبا کے بھاگے، لیکن ان حالات میں بھی ثابت قدم مسلمانوں نے ان تمام کے تمام گروہوں کا مقابلہ کیا، اور یہ تمام کے تمام گروہ دم دبا کر بھاگ گئے۔ انہی کے بھاگنے سے یہ 5 ہجری کا واقعہ ہے۔ غزوہ بدر 2، غزوہ احد 3، ان کے درمیان چھوٹی چھوٹی جھڑپیں تو ہوتی رہی ہیں، ٹھیک ہے، سرایا ہوتے رہے ہیں، لیکن مین جو جنگیں ہیں وہ یہی ہیں۔ غزوہ احزاب میں مسلمانوں کو فتح ہوتی ہے، تو بالکل اس کے فوراً بعد غزوہ بنو قریظہ یہ شروع کیا جاتا ہے یہودیوں کے قبیلے سے۔ ان فیکٹ جب غزوہ احزاب میں جو تمام کے تمام گروہ بھاگ جاتے ہیں نا اپنی دم دبا کر، تو اس وقت اس واقعے کے فوراً بعد 6 ہجری کے بالکل آخری، یعنی 5 ہجری کا واقعہ ہے نا، تو 5 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ایک بات بتائی تھی، کہہ لیں کہ یہ ایسی غیبی خبر تھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ کو عطا فرمائی تھی، اور آپ نے وہ خبر صحابہ کو پہنچا دی۔ وہ کیا تھی کہ لن تغزوکم قریش بعد عامکم ھذا ولکنکم تغزونہم، یعنی آپ نے صحابہ کرام کو کیا فرمایا کہ اب قریش تم پر چڑھائی کرنے کے لیے دم نہیں رکھتے، آئندہ تم لوگ ان پر چڑھائی کرو گے۔ 5 ہجری کا یہ واقعہ ہے، اور آئندہ سال یعنی رسول اللہ نے یہ خوشخبری سنا دی کہ اب ان کی ایسی ہمت ٹوٹی ہے، اور اب ایسی ذلت اور رسوائی کا ان کو سامنا کرنا پڑا ہے کہ تمام مل کے بھی مسلمانوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکے، اب یہ نہیں تم پر چڑھائی کرنے ہیں کہ اب تمہاری باری۔ اور ایسا ہی ہوا، 5 ہجری گزرنے کی دیر تھی کہ 6 ہجری میں ذوالقعدہ کا مہینہ تھا، مسلمانوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمرہ کی ادائیگی کے لیے تشریف لے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب دیکھا تھا، کیونکہ نبیوں کے خواب بھی وہی ہوتے ہیں، لہٰذا آپ نے صحابہ کرام کو یہ خوشخبری دی کہ ہم عمرہ کی ادائیگی کے لیے جا رہے ہیں۔ اب وہ مسلمان جو کہ اپنے شہر سے، اپنے گھروں سے، اسپیشلی کعبہ سے دور ہیں، 6 سال سے دور ہیں، آنا جانا نہیں ہے، ان کی خوشی سنبھالی نہیں جا رہی تھی، دیکھے نہ سماتے، یعنی وہ اس قدر خوش تھے، اس قدر خوش تھے، اور روایات میں آتا ہے کہ وہ 1400 تھے، بعض میں آتا ہے کہ 1800 تھے سم تھنگ۔ تمام صحابہ تیار ہو گئے عمرہ کے لیے آپ کے ساتھ، اور آپ صحابہ کے ساتھ حالت احرام میں سفر کرتے ہوئے حدیبیہ کے مقام پر پہنچے۔ مدینہ سے چلے، مکہ کے قریب ایک منزل دور حدیبیہ کا مقام تھا جو بھی آپ کو دکھایا گیا، وہاں آپ پہنچے، اور وہاں پر ابھی آپ پہنچے ہی تھے کہ آپ کے اس اقدام نے قریش مکہ کو ایک بہت بڑے امتحان میں ڈال دیا۔
اب قریش مکہ وہ ہیں جو اپنی بنی بنائی عزت ویسے ہی کھو بیٹھے ہیں کہ وہ ایک چھوٹی جماعت، کیونکہ مسلمان اس وقت تعداد میں کم تھے، ان کا مقابلہ یہودیوں کے ساتھ یعنی دوسرے گروہ سے، الکفر ملت واحدہ، دوسرے گروہوں سے مل کے بھی ایک چھوٹی سی جماعت کا مقابلہ نہیں کر سکے۔ اب وہ اس قدر بری مصیبت میں گرفتار تھے کہ اب مسلمان آ رہے ہیں مکہ کی طرف، اب وہ کہہ رہے تھے ہم کریں تو کریں کیا؟ ان کے لیے تو یہ مصیبت ہی تھی نا۔ یعنی انہوں نے ایک چیز رکھی، انہوں نے سامنے رکھا کہ ہم تو روک بھی نہیں سکتے مسلمانوں کو کہ وہ بیت اللہ آئیں، ٹھیک ہے، کیونکہ بیت اللہ ہر خاص و عام کے لیے وہاں پر وقف تھا اور عربوں کی روایات کے خلاف تھا کہ وہ کسی کو بیت اللہ کی زیارت سے روکتے، لہٰذا وہ روک بھی نہیں سکتے تھے اوپنلی۔ دوسری طرف انہیں یہ بھی گوارا نہیں تھا کہ مسلمان اتنی بڑی تعداد میں دندناتے ہوئے مکہ میں داخل ہوں، پورے شہر میں آزادی سے گھومے پھریں، تمام قبائل میں یہ تاثر پھیلائیں کہ پچھلے 18 سال سے جاری جو ان کی جدوجہد کوشش تھی مسلمانوں کو دبانے کی، اسلام کو ختم کرنے کی، وہ کوشش سب کی سب رائے گا گئیں، یوں تو پورے عرب میں ہمارا مذاق بن کے رہ جائے گا اور سب کو پتہ لگ جائے گا قریش کو شکست ہوئی، ہم نہ آنے دے سکتے نہ ہم روک سکتے ہیں، اب ہم کیا کریں؟ تو میں ایزیسٹ وے میں آپ کو صلح حدیبیہ کا پس منظر بتا رہی ہوں، اس کی ڈیٹیل آپ کو بہت سی بکس میں مل جائیں گی، ٹھیک ہے، سیرت کی بکس میں اس کی ڈیٹیل ہے، انٹرنیٹ پہ ہیں، اور جو اسکالرز ہیں انہوں نے یوٹیوب پہ اپلوڈ کی ہیں، بہت ایزیسٹ وے میں آپ کو بتا رہی ہوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو، ٹھیک ہے۔ چلیں کنٹینیو کرتے اپنا لیکچر کہ ان کے پاس 2 آپشن تھے، دونوں ہی وہ کہہ رہے تھے کہ نہ ہم یہ کر سکتے ہیں نہ ہم وہ، نہ ہم روک سکتے ہیں نہ ہم آنے دے سکتے ہیں، بھئی دونوں صورتوں میں نقصان ہمارا، اب کیا کریں؟ چنانچہ انہوں نے کیا فیصلہ کیا کہ وہ کسی بھی صورت مسلمانوں کو مکہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے، اور انہوں نے اس بارے میں مسلمانوں کو آگاہ بھی کر دیا۔ وہاں سے سفیر آیا اور انہوں نے مسلمانوں کو بتا دیا کہ ہم آپ کو آنے نہیں دے سکتے۔ ان حالات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کو بات چیت کے لیے مکہ بھیجا، تو قریش نے ان کو مکہ ہی میں روک لیا، اور اس دوران ان کے بارے میں یہ خبر مشہور ہو گئی کہ قریش نے انہیں شہید کر دیا۔ اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے ایک خصوصی بیعت کا اہتمام فرمایا، اور اس بیعت کے ذریعے موقع پر ہی جو موجود تمام صحابہ کرام تھے انہوں نے عہد کیا کہ وہ یہاں سے واپس نہیں جائیں گے اور آپ کے حکم پر اپنی جانیں قربان کر دیں گے۔ تاریخ میں اس بیعت کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے، یعنی ایسی بیعت کہ یا ہم یہاں سے جائیں گے نہیں، یا تو پھر موت ہے یا تو پھر ہم ان کا کلا کما کر کے جائیں گے۔ اس بیعت کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک درخت کے نیچے تشریف فرما تھے، اور اس درخت کا نام بیعت الشجرہ بھی رکھ دیا گیا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا ذکر، اسی درخت کا ذکر سورۃ الفتح میں بھی ہے، اس لیے یہ تفصیلات یہاں پر ذکر کی جا رہی۔ حدیبیہ، اسے صلح حدیبیہ کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ معاہدہ طے پایا تھا حدیبیہ کے مقام پر، ٹھیک ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پر ایک درخت تھا جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام صحابہ سے بیعت لی تھی، اور وہ کیا کہ ہم یہاں سے نہیں ہٹیں گے، ایک ایک صحابی آخری وقت تک لڑے گا، یہاں تک کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا بدلہ نہ لے لیا جائے، کیونکہ سفیر کو قتل کرنا پورے کہہ لیں کہ یہ عرب کی نہیں بلکہ ہر ملک کی ایک روایت ہوتی ہے کہ سفیر کو قتل نہیں کیا جاتا، یہ بہت بڑا جرم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور حضرت عثمان غنی تو ویسے سفیر کی حیثیت سے گئے تھے، ٹھیک ہے، اور یہ تو اس اعتبار سے تو قریش مکہ نے بہت بڑا جرم کیا تھا، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات، میں نے یہاں پر قتل کے الفاظ اس لیے بولیں کہ میں سفیر کو سامنے رکھتے ہوئے کہہ رہی ہوں کہ وہ خواہ کسی بھی ملک کا ہو، کسی بھی جگہ سے تعلق رکھتا ہو، وہ پیغام لے کر آئے، اس کا کام پیغام پہنچانا ہے اور جانا ہے اپنے ملک میں واپس، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ کوئی برا سلوک کرنا الاؤ نہیں ہے ملکی سطح پر، ٹھیک ہے۔ بہرحال 2 پوائنٹس کلیئر ہونے چاہیے ابھی، ٹھیک ہے۔ صلح حدیبیہ کیوں کہا جاتا ہے؟ ٹھیک ہے، حدیبیہ کے مقام پر رسول اللہ نے اسٹے کیا تھا اور یہاں سے آگے وہ نہیں گئے تھے، اور قریش کا سفیر یہاں تک آیا تھا اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو آگے نہیں آنے دے سکتے، اور یہاں سے سفیر حضرت عثمان غنی گئے اور ان کو وہاں پر روک لیا گیا، اور پیچھے سے یہ افواہ مشہور ہو گئی کہ ان کو شہید کر دیا گیا ہے، اور اس پر بیعت لی گئی، اور اس بیعت کو جس درخت کے نیچے صحابہ کو جمع کر کے لیا گیا، اس بیعت کو کیا کہا جاتا ہے؟ بیعت الشجرہ،
جب اس بیعت کی خبر مکہ پہنچی تو قریش کو اس صورتحال کے بارے میں سنجیدگی سے سوچنا پڑا. کیا جی؟ کہ اوہ یہ کیا ہو گیا، یہ تو مسلمانوں نے بیعت کر لی ہے اور اب تو یعنی جنگ سے ہمیں سامنا جنگ کا کرنا پڑے گا، جس کی پوزیشن میں وہ بالکل بھی نہیں تھے، کیونکہ وہ اتنی نفری کے باوجود مسلمانوں سے ہار گئے تھے. اب تو وہ بالکل بھی جنگ کے لیے تیار نہیں تھے، اور ان کو پتہ لگ گیا تھا کہ مسلمانوں میں سے کوئی ایک فرد بھی پیچھے ہٹنے والا نہیں ہے، اور یہ بھی کہ جب یہ لوگ کوئی عہد کرتے ہیں تو اسے ہر صورت نبھاتے بھی ہیں. تو اگر مسلمانوں نے یہ عہد کر لیا ہے تو وہ تو نبھا کے چھوڑیں گے. چنانچہ انہوں نے حالات کی نزاکت کو بھانپتے ہوئے مذاکرات کے لیے سفارتی کوششیں تیز کر دیں، اور انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی واپس بھیج دیا. اور قریش کی طرف سے سہیل بن عمر یہ بعد میں ایمان لے آئے تھے فتح مکہ کے بعد. ٹھیک ہے، حضرت سہیل بن عمر یہ حضرت عبداللہ بن سہیل اور حضرت ابو جندل بن سہیل کے والد محترم تھے، اور یہ دا وائزڈ مین آف مکہ کہلاتے تھے، آف عرب ایز ویل، یعنی بہت زیادہ ذہین و فتین شخص تھے مکہ کے. تو یہاں پر ان کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر کہا تو آپ کے ذہن میں کنفیوژن کلیئر ہو سکتی، اس لیے سہیل بن عمر ہی کہا جائے گا تاکہ آپ کے ذہن میں ہو کہ صلح حدیبیہ کے وقت یہ ایمان نہیں لائے تھے اور مشرکین کی طرف سے نمائندگی انہوں نے کی تھی. ٹھیک ہے، تو قریش کی طرف سے، مشرکین کی طرف سے سہیل بن عمر کی قیادت میں ایک وفد بھی صلح کی بات چیت کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کیمپ میں پہنچ گیا، اور یہ مذاکرات بالآخر صلح پر ختم ہوئے، جسے تاریخ میں صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی وہاں سے سفیر آئے اور انہوں نے مذاکرات کیے، اور مذاکرات میں یہ کچھ ایسے نکات ڈسکس کیے گئے، ایسے پوائنٹس کہ جس کی وجہ سے دونوں فریقین کا آپس میں معاہدہ طے پایا. وہ معاہدہ یعنی صلح کی ریزن وہ معاہدہ تھا، وہ معاہدہ کیا تھا اس کو نیکسٹ لیکچر میں ڈسکس کریں گے. ابھی یہ کہ اس صلح جو ہوئی تھی، ٹھیک ہے، اس صلح کو صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے، کس وجہ سے ہوئی تھی، آیا وہ پوائنٹس کیا تھے اور ان کے نتائج کیا نکلے، اس پر انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں بات کریں گے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا، پارٹ 2 کا ویٹ کیجیے گا. تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان پائندہ باد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.